बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब के महीने में इस कलमे को 7 बार पढ़ने से जिस्म से हर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं लगती। मोहतरम नादरीन, ये अमल एक बार ज़रूर कर लो क्योंकि ये मौका फिर 1 साल बाद मिलेगा। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। इसलिए इस सुनहरी मौका को हाथ से ना जाने दें और अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मोहतरम अजीज़ो, रजब मुरजब इस्लामी साल का 7वां महीना है और ये उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है। रजब का लफ्ज़ तरजीब से निकला है जिसके मानी ताज़ीम के हैं। इसे रजबुल असम भी कहा जाता है, यानी वो महीना जिसमें गुनाहों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि मोमिन इसमें तौबा इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ हो जाते हैं। रिवायत में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है, शोबान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और रमज़ान उम्मत का महीना है। इस महीने में की जाने वाली इबादत का सवाब दीगर महीनों से कहीं ज़्यादा है और इसमें की जाने वाली दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। ख़ास तौर पर बीमारियों से निजात के लिए यह महीना एक अक्सीर की हैसियत रखता है। जो शख्स इस माह में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह पाक उसके तमाम दुख दर्द और बीमारियां दूर फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, रजब का महीना एक ऐसी फसल है जिसमें बंदा अपने रब के करीब होने के बीज बोता है ताकि रमज़ान में उसकी बरक़ात की फसल काट सके। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसे अपने ज़िक्र की तौफ़ीक अता फरमाता है। याद रखें, जिस्मानी बीमारी दरअसल रूह की बेचैनी का एक अक्स होती है। जब इंसान का ताल्लुक अपने खालिक से मजबूत हो जाता है तो उसके जिस्म के अंदर मौजूद खुलियात अल्लाह के हुक्म से शफा की तरफ माइल होने लगते हैं। रजब मुरजब के इन बाबरकत अय्याम में कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इस महीने में हवाओं का रुख, परिंदों की चहचहाट और रात की खामोशी में एक ख़ास असर होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रजब में किसी भी बीमारी से निजात के लिए अल्लाह को पुकारता है तो अर्श इलाही से रहमत के फरिश्ते उसकी शफा का परवाना लेकर आते हैं। बीमारी चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, जिगर की तकलीफ हो या ऐसी जहनी परेशानी जिसने आपकी नींदें उड़ा दी हों, रजब के इन मुबारक घंटों में अल्लाह की रहमत हर दर्द का मदावा करने के लिए तैयार रहती है। मोहतरम नादरीन, मौजूदा दौर में हमने सिर्फ ज़हरी असबाब और अद्वियात पर भरोसा कर लिया है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि दवा में असर डालने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की ज़ात है। कैंसर जैसी मूज़ी बीमारियाँ हों या शुगर और ब्लड प्रेशर, ये सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो एक कतरा पानी भी शफा बन जाता है और अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो दुनिया की महंगी तरीन दवा भी बेअसर रहती है। रजब का महीना हमें इसी यकीन की तरफ वापस बुलाता है। इस माह में जब आप 7 बार ये कलमा पढ़ते हैं तो दरअसल आप कायनात की सबसे बड़ी ताकत से मदद मांग रहे होते हैं। यह महीना गफलत से बेदार होने का महीना है। बीमारी इंसान को आजिज़ी सिखाती है। जब इंसान बिस्तर अलालत पर होता है और कोई सहारा नजर नहीं आता, उस वक्त ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के कलमात एक ऐसी ढाल बन जाते हैं जो मौत के सिवा हर मुसीबत को टालने की ताकत रखते हैं। बुजुर्गान दीन का फरमान है कि रजब में इस्तग़फ़ार की कसरत करना जिस्म से जहरीले मादों को निकाल फेंकने के मुतरादिफ है। जैसे जैसे इंसान गुनाहों से तौबा करता है, उसका बातनी निज़ाम साफ होता चला जाता है और बीमारियां खुद ब खुद रुखसत होने लगती हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ इस्लामी तालीमात पढ़ने से शफा मिल सकती है? तो उसका जवाब है कि यकीन ही वो बुनियाद है जिस पर शफा की अमारत खड़ी होती है। अगर आपके दिल में राई के दाने के बराबर भी ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे इस तकलीफ से निकाल सकता है, तो अल्लाह पाक नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। रजब के महीने में दुआ की कबूलियत के ऐसे ऐसे वाक़ियात मौजूद हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। किसी ने अपनी बीनाई वापस पाई, किसी का बरसों का दर्द ख़त्म हुआ और किसी की लाइलाज रसोलियाँ गायब हो गईं। आज इस महीने को आम महीना ना समझे। जो शख्स इस वजीफ़े को मुस्तकिल मिजाजी से रजब के बाकी अयाम में कर लेता है, उसे ना सिर्फ अपनी बीमारी से निजात मिलती है बल्कि उसके घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। जादू, असेब और नजर बद जैसी रूहानी बीमारियां भी इन कलमात की हैबत से ख़त्म हो जाती हैं। मोहतरम अजीज़,
شفا کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے اندر صبر اور شکر پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ صبر اور شکر دونوں لازم اور ملزوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا۔ قرآن حکیم میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اس میں بہت صابر اور نیک شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت مغیرہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل ایمان ہے۔ یقین یعنی یقین دونوں کی اصل ہے، اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا اور ان دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کثرت قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور رجب کے مہینے کی حرمت کا پاس رکھنا شفا کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔ آپ کا ایک آنسو جو اللہ کے سامنے گرتا ہے، وہ آپ کے جسم کی کثافتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ مہینہ خود کو روحانی طور پر ریچارج کرنے کا بہترین وقت ہے۔ رجب کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان رحمتوں کے ایسے لطیف رابطے قائم ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں میسر نہیں آتے۔ اس مہینے میں جب آپ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی اس تصویر میں شامل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسانی جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس کی شفا بھی ان کلمات میں پوشیدہ ہے جو مٹی کے ذرات کو سکون عطا کرتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا نظام دراصل فطرت سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ رجب کے یہ خاص ایام ہمیں دوبارہ فطرت اور اپنے خالق کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو تمام ٹیسٹوں اور رپورٹوں میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن انسان اندر سے گھل رہا ہوتا ہے۔ اسے ہم روحانی بیماری یا باطنی کمزوری کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رجب کا یہ وظیفہ روح کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ پوری توجہ سے یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بن جاتا ہے جو شیطانی وسوسوں اور منفی توانائیاں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، بیماری صرف وائرس یا جراثیم کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہوتی ہیں جو جسم پر بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ رجب استغفار کا مہینہ ہے، اس لیے اس عمل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، کیونکہ جب روح پاک ہوتی ہے تو جسم خود بخود تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ کی صفت و ثانی یعنی شفا دینے والا ہے۔ جب مالک اپنے مہینے میں بندے کو پکارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے محروم نہیں رکھتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں روزے رکھتا ہے یا ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ ذرا تصور کریں، جو رب آخرت میں ایسی نعمتیں دے سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آپ کی ایک چھوٹی سی بیماری دور نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ رجب کے ان مبارک لمحات کو غنیمت جانیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا۔ جس طرح اپنے محبوب کو پلک جھپکنے میں 7 آسمانوں کی سیر کروا دی، وہ آپ کے جسم کی تکلیف کو ایک لمحے میں خوشی اور تندرستی میں بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دل پکارے اور زبان پر اللہ کی تسبیح ہو۔ بیماریوں کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل سے نکلنے والی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو ماہ رجب یا کسی بھی مبارک گھڑی میں پڑھیں گے، یعنی رجب کے دن کسی بھی وقت آپ پڑھیں، تو یہ نہ سوچیں کہ میں صرف کلمات دہرا رہا ہوں، بلکہ یہ محسوس کریں
کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دستک دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ، میرے پاس نہ بیماری سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے اور نہ ہی شفا کی کوئی طاقت، سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے۔ جب بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کے ایمان کو اس درجے پر لانا ہے کہ آپ دوا سے زیادہ دعا پر اور ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ شفا کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں 7 بار یہ عمل کر لیتا ہے وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کلمات آپ کے خون کی گردش میں اعتدال لاتے ہیں، آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر وہ رونق لاتے ہیں جو قیمتی سے قیمتی کریموں سے بھی نہیں آ سکتی۔ محترم عزیزو، آنے والے لمحات میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کام لیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رجب کا یہ وظیفہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہے کہ آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں، کہ آپ رجب کی عظمت کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں تو پھر آج ہی سے اس عمل کا آغاز کریں اور اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جسمانی بیماریوں کا علاج جہاں ادویات سے کرتے تھے، وہیں روحانی کلمات اور اللہ کے ذکر سے بھی شفا پاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جسم درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند کلمات سکھایا اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر یہ پڑھو، اللہ کے فضل سے وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کلام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ جو مردہ رگوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیں اور جب بیماریاں لا علاج بن جائیں تو اللہ کے در پر دستک دینی چاہیے۔ اولیاء اللہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور رجب جیسے مبارک مہینوں میں خاص وظائف کے ذریعے اپنی اور امت کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کا تجربہ ہے کہ جو کلمہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہ پہاڑ جیسی بیماری کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ محترم عزیز، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا وہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ پاک خود بھی فرماتا ہے اور فرشتے بھی۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر سے بیماریاں دور بھگا دیتے ہیں، تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ اس وظیفے میں بھی ہم نے درود پاک کو شامل کیا کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود ہو اللہ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ آپ توجہ سے اس عمل اور وظیفے کو سن لیں جسے آپ نے رجب کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی دن کرنا ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 بار یہ کلمات نہایت توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے اہم چیز اس میں یقین ہے۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھنی ہے۔
آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں پھیر لیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اور اگر آپ کینسر، گردوں کی بیماری، دل کے عارضے، بلڈ پریشر، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے، تو رجب کے اس مہینے میں یہ 7 بار والا عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ نتائج ملیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے ان بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کو بھی بتائیں جو بیماریوں کی وجہ سے ہسپتالوں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور کسی کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ رجب کے اس مبارک مہینے کے طفیل تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں اور مضر بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی قیمتی وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک خوبصورت نام بیماری سے شفا کے لیے تحریر فرما دیں۔ یا شافی، یا شافی۔ آپ کا ایک کمنٹ کسی کی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔